अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। 22 अगस्त का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था, खुद हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, क्योंकि एक तरफ हुकूमत की कोशिश थी कि एक जमात का जलसा मुनाकिद ना हो, लेकिन उसकी वजूहात जो भी बयान की गई यकीनन वो भी अपनी जगह अहम होंगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी जमात के लिए आज का दिन बड़ा अहम था, क्योंकि उन्होंने आज के दिन के लिए जलसे की भरपूर तैयारी की गई थी। लेकिन अब लगता यह है कि जो हालात थे उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ सेन वॉइसेस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलग मशवरा दिया या मशवरा किया बानी चेयरमैन पीटीआई से अडयाला में, और उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो आज का जलसा है उसे मनसूख कर दिया जाए। यकीनन ये बेहतर फैसला साबित हो सकता था, क्योंकि इस्लामाबाद में और इसके दीगर इलाकों में कुछ दीगर जमातों की तरफ से भी जो कि मजहबी थी वो एहतजाजी धरने दिए गए थे, और इसके अलावा दीगर एक्टिविटीज़ की वजह से ये बेहतर फैसला हुआ कि हुकूमत ने 8 सितंबर की तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने के लिए दी इस्लामाबाद में। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बहुत से लोग इस पर एक पेज पर मौजूद नहीं थे। खुद खान साहब की बहन ने भी इसके ऊपर एतराज़ किया, फिर खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को भी इस पर एतमाद में ले लिया गया, और जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस था उनका भी आज इजलास हुआ था। उसके हवाले से भी खबरें ये रहीं कि उसकी भी बहुत से लीडरान को एतमाद में नहीं लिया गया। क्या ये उतलत में किया गया फैसला है, या फिर इस फैसले के पीछे कुछ मजबूत वजूहात मौजूद थी जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वक्त की कमी के बायस अपोजिशन को एतमाद में नहीं ले सकी। लेकिन ये तो वाज़ेह हो गया कि आज अगर कोई डिस्टेबिलिटी की कंडीशन पैदा होती, कोई ऐसी सिक्योरिटी के हवाले से मसाइल पैदा होते, तो उसको रोकने में खुद हुकूमत ने भी और अपोजिशन ने भी भरपूर किरदार अदा किया, जिसको सराहने की ज़रूरत है। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले से मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शहजाद विर्क साहब। खुर्रम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग से। और वीडियो लिंक पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा डॉक्टर शजरा मनसब खरल साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त देने के लिए। खुर्रम साहब, सर पहले आपसे शुरू करना चाहूँगी। सर ये बताइएगा कि चले आज आप लोगों ने मनसूख तो कर दिया जलसा, 8 सितंबर खुद ही गवर्नमेंट ने आपको टाइम दे दिया है, बता दिया है कि आप कर सकते हैं जलसा, आपको इजाज़त भी है। लेकिन सर ये जो कॉन्फिडेंस में लेने की शिकायत बहुत से लीडरान ने की, बहुत से आपके सूबों से भी, दीगर शहरों से भी, उसकी क्या वजह थी? उसकी बहुत बड़ी वजह सबसे पहले तो ये है कि हमारे वर्कर्स जो थे वो पूरे अक्रॉस द पाकिस्तान वो पूरे चार्ज थे और वो आना चाहते थे। यकीनन इमरान खान साहब की कॉल थी, जब जहाँ पे भी खान साहब की कॉल आई है वो पहुँचे हैं। और मैं समझता हूँ एक अहम बात ये है कि हमने ये जलसा मनसूख नहीं किया, ये हमने पोस्टपोन किया सही किसी वक्त के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने खुद ही इसके लिए 8 सितंबर का टाइम दिया है। तो खान साहब जो है उनकी, मैं समझता हूँ ये हिकमत अमली है, इसको कमज़ोरी ना समझा जाए। मुल्क इस वक्त मुकम्मल लाकानूनियत का इंतशार और पता नहीं क्या क्या गवर्नमेंट ने खुद ही फैलाया हुआ, गवर्नमेंट खुद ही वो करवा रही है, कहीं भी हमें कानून नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कानून के ऊपर, आइन के ऊपर यकीन रखती है। इसी सबब और हम ये इरादा और रखते हैं पूरा मुसम्मम इरादा कि खान साहब, इमरान खान साहब हमें जहाँ चलाएंगे हम चलेंगे, जहाँ रोकेंगे हम नहीं, रोकेंगे। ये फैसला आपके ख्याल में खान साहब का था या वो जो 3 लोगों का डेलीगेशन अंदर गया था ये उनका फैसला था? पहले भी खान साहब ने हमें कहा कि आपने एनओसी के बगैर जो है वो नहीं करना जलसा कहीं पे भी अक्रॉस द कंट्री। अभी ये क़यादत ने एक फ़ैसला किया खान साहब से, खान साहब के अलावा कि खान साहब ने चूँकि हमें एनओसी का कहा, लेकिन हम उसके बावजूद एनओसी ना भी हुआ तो हम फैसला करेंगे। ये पार्टी की आदत का अपना फैसला था। उसके बावजूद जैसे ही खान साहब के इल्म में आई तो खान साहब तमाम, मैं समझता हूँ तमाम पाकिस्तानियों की तरह, अपने बच्चों की तरह तमाम जमात के तमाम कारकुनान से मोहब्बत रखते हैं। इस सबब उन्होंने, आज उनको पता था कि जो इन्होंने पहले किया 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल कसूरवार नहीं है, कोई गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम नहीं किया, और उनको ये अंदेशा था कि शायद इसी सबब आज ये उसका बहाना बना के कोई नई कुछ चीज़ें ना करने जाए। एक उसके सबब, और दूसरा मजहबी जमातें थी, मजहबी जमातों का आज यहाँ पे हुकूमत का मौक़िफ़ है। लेकिन चूँकि मेरी बात सर, मैं इसमें एक छोटा सा सवाल से ज़िम्नी करना चाह रही हूँ, फिर आपने अपनी ही जमात के लोगों को एतमाद में क्यों नहीं लिया? उसमें मुकम्मल ये कि देखें 2 तरह के कानून है इस वक्त मुल्क में। जमात इस्लामी के लिए और कानून है, लब्बाइक के लिए और कानून है, JUI के लिए और कानून है। अभी रिसेंटली जो जमात इस्लामी का यहाँ पे धरना हुआ, वहाँ पे तो गवर्नमेंट के वज़रा खुद जाके उस सिटिंग में जाके उनसे मतलब मुज़ाकरात करते रहे। अभी हालिया परसों तरसों ही अचानक सडन ही लोग यहाँ पे आ गए थे। आज भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे और कानून है और किसी और के लिए यहाँ पे और कानून है। तो ये उनके जज्बात हैं जो आप बात फरमा रही हैं ना, ये उनके जज्बात हैं। जज्बात ये कि वो चाहते थे कि हम बाय ऑल मीन्स पहुँचें, हमें कोई ताकत, कोई कुव्वत नहीं रोक सकती हमारे जज्बात को।
ہماری وہ محبت جو ہم عمران خان صاحب کے ساتھ رکھتے ہیں، اور یقیناً وہ اس کو ایگزیبٹ کرنا چاہتے ہیں. کیوں جلسہ ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ چونکہ 8 فروری کو جو ہمیں ایک واضح مینڈیٹ دیا پاکستان نے میں، وہ تاحال پاکستان کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے. اچھا لیکن اور پھر بھی آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں دوبارہ وہ کویشچن آپ کے پاس لے کے آؤں گی کہ باقی لوگوں کو آخری میسج کیوں نہیں کنوے ہو سکا. میں واپس آپ کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ یہ ایلیگیشن کیوں لگ رہا ہے حکومت کے اوپر کہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر انتشار پھیلانا چاہ رہی تھی، حالانکہ حکومت نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ ایک طرف ایک اور جماعت نے دھرنا دیا ہوا ہے، دوسری طرف ایک کرکٹ ٹیم اسلام آباد میں موجود ہے، ان کے میچز چل رہے ہیں. تو یہ بتائے گا کہ یہ چیز پہلے کنوے کیوں نہیں ہوئی، آخری لمحے کے اوپر کیوں یہ کینسل کرنے کی بات کی گئی؟ کیا پہلے اس حوالے سے جماعت کو اعتماد میں لے لیتے؟ جی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کے لیے. یہ بات کل سے ان کو پتہ چل گئی ہوئی ہے، یہ بات ہو چکی ہے. کل سے یہ بات ان کو بتائی گئی کہ بنگلہ دیشی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے. دوسرا، آج ایک بہت سینسیٹیو کیس کے اوپر ہیئرنگ بھی تھی، اور 2-3 دن پہلے کچھ اس طرح کی چیز ہوئی بھی مذہبی جماعتوں کی طرف سے، تو ان کو پہلے سے کنوے کر دیا گیا تھا. آج تک یہ ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ انتشار کا کیونکہ اس وقت شکار ہو چکی ہے، ان کو خود نہیں پتا کہ ان کا لیڈر کون ہے. کئی گروپس میں یہ بٹے ہوئے. آپ نے دیکھا کہ ایک گروپ کوئی اور بات کر رہے، دوسرا گروپ کوئی اور بات کر رہے، تیسرا گروپ کوئی اور بات کر رہے. اور وہ جو اب آئے یہاں پہ لوگ، حالانکہ وہ چیف منسٹر کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور اپنا ڈرامہ رچایا ہوا ہے، سر پہ کفن باندھا ہوا ہے، اور اس قسم کی انتشار پھیلانے والی گفتگو کر رہے ہیں جو کہ ان کو زیب نہیں دیتی ہے چیف منسٹر آف پروونس کو. اس کے بعد تھوڑے دن پہلے ہم نے 2-3 دن پہلے سنا تھا کہ جو سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی کی بہن اور ان کی جو وائف ہے، ان کے درمیان بھی ہوئی. آج بھی ان کی بہن نے کہا کہ یہ سواتی صاحب کس طرح پہنچے، کیوں پہنچے، کیا ہوا. ڈاکٹر صاحبہ یہ خبریں بالکل ہمیں پہلے سے معلوم ہیں. نہیں آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ خبریں ان پہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. میرا سوال آپ سے رسپیکٹفلی یہ تھا کہ حکومت کے اوپر ایلیگیشن کیوں لگا رہی تھی پی ٹی آئی؟ مطلب جس طرح 8 ستمبر کو سیکیورٹی بھی فراہم کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں اگر پہلے کیوں نہیں کنوے کی گئی، کیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا؟ یہ میری عرض صرف یہ تھی کہ پہلے کیوں یہ انفارم کیوں نہیں کیا گیا یا بات کیوں نہیں کی گئی؟ جی بتایا کہ پہلے ان کو بتایا گیا تھا. کل آپ سن رہے تھے نا، ان کی طرف سے جو آ رہا تھا کہ جو مرضی ہو جائے ہم جلسہ ضرور کریں گے. ان کے کافی لیڈرز کی طرف سے یہ چیز آئی، حالانکہ انتظامیہ نے کل انفارم کر دیا تھا کہ این او سی واپس لے لی گئی ہے، بنگلہ دیش کی ٹیم کا ذکر کیا گیا اور ان کو یہ بتایا گیا، اور انہوں نے آگے سے ان کا ریاکشن یہ تھا کہ جو بھی ہو جائے ہم جلسہ ضرور کریں گے. اس میں یہ نہیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں محبت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ بہت پرامن تھا ہر جگہ پہ. یہ صرف ان کے چند لیڈرز ہیں جو بیان بازی کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر یہ بتائے گا کہ چلیں ان کا تو ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے حکومت کا، لیکن اب کیونکہ آپ ایکچولی پی ٹی آئی کو بھی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو 2-3 ایشوز ہیں جس کے اوپر بات ہونی بڑی ضروری ہے، کیونکہ آپ اب عوامی جماعت کا سلوگن لے کے آپ لوگ چلتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو سیاسی کمیٹی تھی، کور کمیٹی تھی، وہ بھی اس سے ناواقف تھی. دوسرا یہ کہ جو بات کہی علیمہ خان صاحبہ نے، انہوں نے صرف یہی نہیں کہا کہ اعتماد میں نہیں لیا، انہوں نے یہ کہا کہ لوگ ایسے بھی ہیں پی ٹی آئی میں جو خان صاحب کو نہیں چاہتے کہ جیل سے باہر آئیں. دیکھیں جو کور یہ اس قسم کی بات پہلے بھی کی جاتی رہی ہے خیبر پختونخوا سے. جو کور کمیٹی ہے، جو انتظامیہ تھی، وہ سب عمران خان کے نیچے کام کرتی ہیں. عمران خان صاحب کے حکم کے تابع ہم چلتے ہیں. عمران خان صاحب جہاں میں بٹھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جہاں میں چلاتے ہیں، چلتے ہیں. ادھر ہی اب گورنمنٹ نے دیکھے پہلے ہمارا 2 دفعہ این او سی جو ہے وہ منسوخ کیا، پہلے بھی کیا، ابھی بھی کیا. کورٹ کی یہ کوئی مطلب پاسداری نہیں ہے، ان کو کوئی قانون کا احترام نہیں ہے، یہ اپنی منمانی اور مرضی کرتے ہیں. اچھا اسی کے سبب اب تو چونکہ عمران خان صاحب کے پاس ایکسیس نہیں ہے لوگوں کی آنے کی، جانے کی، ملنے کی، ان کو تو پراپرلی طور پہ ایڈوکیسی کے لیے اب پوری اسسٹنس بھی میسر نہیں ہے وکلا کی. کئی دفعہ ان کے بیانات آئے ہیں. اسی سبب وہ جو مطلب آیا ہے تھوڑا بہت جو بیانات کی بات ہو رہی ہے ابھی، اسی سبب آئی ہے. چونکہ وہ سڈن کے سڈن ہوا، ہمارے لیے بہت شاکنگ تھا کہ ہم بائی آل مینز جلسہ کریں گے. ہمارے لوگ پہنچ رہے تھے، پہنچ چکے تھے. اور علی امین صاحب جو تھے، جن کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے، علی امین صاحب میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا ایک اثاثہ ہے، ایک ورکر ہے، ایک کارکن ہے، محب وطن آدمی ہے. اور یقیناً اس لیے اس نے سر کے اوپر کفن باندھا ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے چونکہ ہمارے ساتھ پہلے بہت زیادتیاں کی گئیں. اور انہوں نے کہا تھا کہ میں قافلے کو سب سے آگے جا کے لیڈ کروں گا، سب سے آگے میں خود چلوں گا. وسائل بھی استعمال کریں گے؟ بالکل نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. سر ان کا گزشتہ روز کا سٹیٹمنٹ ہے یہ کہ ہم سب حکومتی وسائل
इस्तेमाल करेंगे, क्रेन का इस्तेमाल करेंगे, लोग मास्क इस्तेमाल करें, दीगर चीज़ें उन्होंने बड़ा ज़ाती हैसियत में हम करेंगे। हमारी अपनी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहीं भी कोई ऐसा मतलब ना बयान आया, ना हमने कभी पहले माजी में इस्तेमाल किया, ना इसके ऊपर हम यकीन और एतमाद रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब दूसरा हिस्सा सर मेरे सवाल का ये था कि महमूद अचकज़ई साहब एक एसिड हैं आपकी अपोजिशन अलायंस के लिए, आप लोगों ने उनको फ्री हैंड दिया और अब लग ये रहा था उनको हेड बनाने के बाद कि आपकी अपोजिशन बड़ी मुतहरिक होगी, लेकिन आज के इस पूरे फेज से ये कन्वे हुआ कि उनके अंदर एक नाराज़गी की कैफियत पैदा हुई। वो जलसा का भी चले गए, फिर उन्होंने एक मीटिंग भी बुला ली जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमें बताया जाए कि आखिर हमें क्यों इस चीज़ से नावाकिफ रखा गया, उनको कैसे प्रिजर्व करेंगे? मोबाइल की जो कम्युनिकेशन है, यू नो कि वो आजकल बड़ी डिस्टर्बेंस है और हमारी कम्युनिकेशन का बड़ा गैप आ रहा है और खान साहब से राब्ते का बड़ा फुकदान है, ऑब्वियसली वो क्रिएट किया हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। इन्हीं के सबब वो चूँकि हमारी कम्युनिकेट नहीं कर पाए हम चीज़ों को बवक्त, अपोजिशन के तमाम जो हमारे एलाइज हैं हम सब एक पेज के ऊपर हैं, हम सबको एक दूसरे का एतमाद हासिल है और उसी एतमाद के सबब हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पंजाब में हुकूमत ने 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 लगा दी है, अब ये सिर्फ मौजूदा सूरत हाल को रखते हुए किया गया है या 8 सितंबर को जब जलसा होगा तब एक मरतबा फिर दफ़ा 144 लगा दी जाएगी? क्योंकि जलसे जुलूसों पर तो किसी किस्म की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। चले ये अच्छी बात है कि अगर पीटीआई ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया जो स्टेट का डिसीजन था, अगर वो 8 सितंबर को जलसा करते हैं तो क्या उस वक्त भी ऐसी ही सूरत होगी? फिर तो जलसा करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वर्कर्स तक बात ना पहुँचना तो चले समझ आता है, शायद वो कोई दूर से आ रहे हैं या कुछ, लेकिन अपने एलाइज उनकी तो रिस्पेक्ट कम से कम इतनी ये करते, वो कौन सा कोई इतनी दूर बैठे हुए थे, उनको कम से कम ये बता तो देते। ये इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये खुद इतने कंफ्यूज्ड है। इनको ये अब जमात एक बिल्कुल ग्रुप बंदी के में हो चुकी है, हर ग्रुप अपना फैसला करता है। उमर अयूब साहब का आज एक लेटर सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसपे उन्होंने कहा हुआ है, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं। आधे लोग ये कह रहे हैं कि हम इधर जा रहे हैं, आधे लोग उधर जा रहे हैं, एक कंफ्यूजन का ये शिकार। जहाँ तक पाबंदी की बात आप कर रहे हैं या इन्होंने बात की कि हमारे लिए और कानून और दूसरों के लिए और कानून, देखिए जो 9 मई को वाकया हुआ और उससे पहले भी अगर माफी में आप जाते रहे 2014 से लेके इनके धरने, हमेशा इन्होंने मुल्क में बदअमनी, इंतशार फैलाने की कोशिश की, हमेशा केओस फैलाने की कोशिश की। इनकी यही सियासत है और इनकी जो साबका चेयरमैन पीटीआई इनकी भी यही सियासत है। वो चाहते हैं कि वो इक़्तिदार भी चले जाए, चाहे उनको शहरियों के हकूक का उनको कोई नहीं होता। जिस तरीके से वो करते कराते, इन्होंने पहले भी पीटीवी पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, पार्लियामेंट पे हमला किया और आखिर में इन्होंने 9 मई किया। तो जो 9 मई में इन्होंने अपनी ही फौजी तंसीबात पे हमले कर दिए, इन्होंने छावनियों पे हमले कर दिए, एक सोची समझी मुनज़्ज़म इनकी वो मुहिम। अब अगर ये आके कहें कि वो सारा माजी अलग हो जाए और हमें बिल्कुल एक दूसरी सियासी जमातों की तरह ट्रीट किया जाए, तो ये नहीं हो सकता। बाकी सियासी जमातों के साथ भी बहुत बड़ी-बड़ी चीजें हुई हैं। पीपल्स पार्टी के जो लीडर थे उनको फांसी लग गई, हमारे जो लीडर थे उन्होंने कितनी जेलें काटी, लेकिन आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ जो इन्होंने किया। और उनके जो चेयरमैन माना, उन्होंने एतराफ़े जुर्म किया कि मैंने कहा था अगर मुझे गिरफ्तार कर लो तो जाकर जीएचक्यू के सामने चले जाओ। उन्होंने कहा पुरअमन एहतजाज, लेकिन हम सब ने देखा ना कि पुरअमन एहतजाज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो इनके वर्कर उनकी बात या तो मानते नहीं है या ये उनकी ज़हन साज़ी इस तरीके से कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। नोइंग कि हम अच्छा डॉक्टर साहब वक्त थोड़ा सा महदूद है, मैं माजर चाहूंगी। जी बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे वो ये कि 9 मई के हवाले से जो वादा माफ गवाह थे वासिक कयूम साहब और उमर तनवीर साहब, सर वो अपने स्टेटमेंट से ही मुनहरिफ हो गए हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी है? उनका दिल कैसे पिघल गया आपके लिए? नहीं पिघला नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जितने लोग आज तक समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं, उन सबको बामरे मजबूरी और ज़बरदस्ती उनको छुड़वा के गया, उनसे पार्टी को छुड़वाया गया। वासिक कयूम साहब हमारा यकीनन एहसास थे, हमारे डिप्टी स्पीकर थे माशाल्लाह पंजाब असेंबली के, और वो मैं नहीं समझता था कि कभी भी किसी भी तौर पे इस पे आएंगे, वो ऐसा बयान देंगे, ऐसी चीज़ें आएंगी सामने।
لیکن ان کے پیچھے ابھی وہ چیزیں سامنے آئیں گی, انفولڈ ہوں گی انشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں یہ انہوں نے شاید وہی سچائی کا اعتراف کیا, سچی بات انہوں نے کی جو ان سے پہلے شاید غلط قسم کے کو بیان دلوایا گیا یا دلوانے کی کوشش کی گئی تھی. اور میری ڈاکٹر صاحبہ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ تو ہمیں بتایا نہیں, آپ نے ہم پہ بڑے زیادہ لمبی چوڑی باتیں کی, آپ نے ہمارا جلسہ کیوں کینسل کروایا, اس کی وجوہات کیا بنی کینسلیشن, وہ ذکر کیا انہوں نے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے. کون سی سیکورٹی تھی؟ دیکھیں نا, میں نے پہلے بھی بات کی, جماعت اسلامی آتی ہے ان کی کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی, لبیک آتی ہے ان کی کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی, JUI آتی ہے ان کی کوئی سیکورٹی نہیں ہوتی. ہمارے لیے ایک قانون ہے, ان کے لیے دوسرا قانون ہے. ہم تو ہمیشہ قانون کا احترام رکھنے والے ہیں. اور اوپر سے دفعہ 144 تھی, دفعہ 144 کا نفاذ مطلب یہ نہیں کہ آپ پکڑ کے اٹھا کے اس کو لگا دیں, اس کی یقیناً کوئی پری ریکویزٹس ہیں, کسی وجہ سے اس کو لگایا جاتا ہے. وہ کیا وجوہات تھیں, کس وجہ سے آپ نے لگایا گیا؟ صرف اس سبب کہ پاکستان تحریک انصاف نکل نہ سکے, لوگوں کو اپنا پیغام نہ دے سکے, جو فارم 47 ابھی ہمارے اندر بیٹھے ہوئے اسمبلی کے, ان کو ایکسپوز نہ کر سکے, ان کو ننگا نہ کر سکے. یہ تو ہم کرتے رہیں گے. اگر آج نہیں ہم کر سکے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ 8 کو کریں گے, 27 کو ہم 27 اگست کو ایک بڑا جلسہ. بہت بہت شکریہ خرم شہزاد ورک صاحب اور ڈاکٹر شزرا منصب کھرل صاحب. ان کی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے دونوں رہنما, یقیناً الگ الگ موقف ہے لیکن اپنی جگہ پر دونوں جماعتوں کا موقف قائم ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 8 ستمبر کو شوکیس کر پاتی ہے پاکستان تحریک انصاف ایک سکسیسفل گیدرنگ, اور کیا حکومت کھلے دل کے ساتھ ان کو ایسا کرنے دیتی ہے. یہ بھی ایک امتحان ہوگا ان کے لیے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ نیب کے حوالے سے کچھ نئے SOPs جاری کیے گئے ہیں. نیب کی طرف سے ہی شاید اس حوالے سے کچھ گنجائش پیدا کی جا رہی ہے کہ ممبران اسمبلی کو جن کو تضحیک آمیز رویے کا ہمیشہ سے سامنا کرنا پڑا ہے جب نیب کی تحقیقات ہوتی ہیں, ان کے حوالے سے کچھ بہتر صورتحال پیدا ہو سکے. اس کی مزید کیا ڈیٹیل ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سیگمنٹ میں بات کرنے جا رہے ہیں, جب نیب کا نام لیا جائے تو بہت سی پریشانیاں لوگوں کے چہروں پر واضح ہونی شروع ہو جاتی ہیں, چاہے سیاستدان ہوں, چاہے تاجر ہوں, چاہے بیوروکریٹس ہوں. شاید ہی چند ایسے شعبے ہیں جن کو الگ رکھتے ہوئے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نیب نے کبھی کسی کو اپنے شکنجے میں نہیں لیا ہوگا. لیکن اگر نیب اپنا قبلہ درست کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن یہ بھی واضح ہونا ضروری ہے کہ اس کے پیچھے انٹینشنز کیا ہیں جو ابھی تک واضح نہیں ہو سکی ہیں. لیکن ایک بڑا قدم اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیب کی طرف سے چاہے تاجران ہوں, چاہے بیوروکریٹس ہوں یا پھر ممبران اسمبلی ہوں, ان کے لیے کچھ نئے SOPs بنائے جائیں گے. اب ان SOPs میں بظاہر تو یہ کوشش کی جا رہی ہے یا پھر یہ کنوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ خاص طور پر جو مختلف کیسز ہیں ان میں کم از کم یہ ملحوظ خاطر رکھا جائے گا کہ کم از کم ان لوگوں کو پراپر موقع دیا جا سکے کہ وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کریں, ان کو ہراسانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن کیا واقعتاً ایسا ہوگا اور نیب کی نیت کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک بڑا سوال ہوگا. پروگرام کے سیگمنٹ میں اسی کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد میرے ساتھ جو موجود 2 پینلسٹ موجود ہیں, میرے ساتھ سینئر صحافی ذوالقرنین حیدر صاحب موجود ہیں جو کہ نیب کو کور بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ ذوالقرنین آپ کا. اور اس کے علاوہ میرے ساتھ ذوالفقار احمد بھٹا صاحب موجود ہیں جو کہ سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ذوالقرنین پہلے آپ سے شروع کرتی ہوں, یہ بتائیے گا کہ نیب کو آخر خیال کیسے آیا کہ یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے, یہ SOPs ہونے چاہیے, اور آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا ہمارے پولیٹیشنز کا یا پارلیمنٹ کا کوئی کردار ہے یا نیب اپنے طور پر یہ فیصلہ کر رہی ہے؟ اچھا, تو پہلے آپ نے الفاظ یوز کیا کہ نیب کا جہاں بھی نام آتا تھا تو لوگ اور آج کل نیب کے افسران پریشان ہیں, کوئی کام ہی نہیں ہے, بالکل ویلے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کریں تو کریں کیا. یہ سارا کچھ اثر جو ہے نیب امینڈمنٹ کا ہے. دیکھیں, امینڈمنٹ ہمیشہ پارلیمنٹ کرتی ہے کہ جی ہم عوام کے لیے کریں گے, جو امینڈمنٹ کریں گے اس سے عوام کو ریلیف ملے گا یا جو کرمنل ہیں ان کے خلاف کارروائی مؤثر ہو سکے گی. بدقسمتی سے جتنی بھی امینڈمنٹ ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام دباؤ کے اوپر ہوئی ہیں, اور اس کا صرف فائدہ جو ہے وہ بیوروکریٹس کو گیا ہے, بڑے بڑے بزنس مین کو گیا ہے یا سیاستدانوں کو گیا ہے. آپ دیکھ لیں عمران خان کے دور میں امینڈمنٹ ہوئی, بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان ابھی گرفتار ہوئے تھے اور ان کو نیب منتقل کیا گیا تھا تو نیب افسروں سے انہوں نے گپ شپ کرتے ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی کیا بڑی غلطیاں ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی ایک تو سب سے میری غلطی نیب امینڈمنٹ ہے جو کہ جنرل باجوہ نے مجھ سے کروائی تھی. یہ بعد میں تو سارے ایڈمٹ کرتے ہیں, اس وقت کوئی بھی نہیں ایڈمٹ کرتا. امینڈمنٹ کا نقصان کیا ہوا, جتنے بھی آپ کے کیسز تھے وہ سارے کے سارے اڑ گئے. پہلے فیس میں ہوا کہ بیوروکریٹ کے خلاف, کیونکہ بیوروکریسی نے کہا جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, ہم کام نہیں کریں گے, انہوں نے احتجاج کیا. اس کے بعد جو ہے وہ کام وہاں ٹھپ ہو گیا. پھر بزنس مین آ گئے, جب جسٹس جاوید اقبال صاحب تھے چیئرمین, اس وقت تاجروں نے بڑی ملاقاتیں کی, اور پھر وہی ہوا کہ جو اثر رکھنے والے تھے ان سے کہہ کے پھر یہ امینڈمنٹ کروا دی گئی, ان کی بھی جان بخشی ہوگی کہ جی کیسز
آپ بجائے اس کے خود کریں، آپ FBR کو بھجوا دیں جی وہ کرے گا، یا جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے کیسز ہیں، تو وہ کیسز جب ان ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے تو وہ ٹھپ ہو جاتے تھے. پھر اس کے بعد پھر امینڈمنٹ آ گئی کہ جناب یہ کیسز ختم کر دیے جائیں، 50 کروڑ سے جو کم مالیت کے کیسز ہوں گے وہ نیب نہیں کر سکتی. پھر چیئرمین نیب کو بااختیار کر دیا گیا. پھر یہ ترمیم آ گئی کہ جی پہلے اپوزیشن اور جو حکمران جماعت ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے، یعنی وزیر اعظم اور چیئرمین اپوائنٹ ہوتا تھا. پھر امینڈمنٹ آ گئی، نہیں اب اس میں پریزیڈنٹ کو بھی شامل کر لیا جائے، اگر فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر پارلیمانی کمیٹی میں بھیج دیا ہے. یہ تمام کی تمام جتنی بھی ایکسرسائز ہوئی ہیں اس کا نیب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، بلکہ نیب کو نقصان ہوا ہے. نقصان یہ ہوا ہے کہ اب حکومت سنجیدگی سے یہ سوچ رہی ہے کہ کیوں نہ اس کو ختم کر دیا جائے، یا اچھا اس اب کو یہ FIA بھی میں بڑا شامل مسئلہ کر ہے. میں ذوالقرنین معذرت آپ کی بات کاٹوں، میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن ہر حکومت کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسری جماعت کو یا اپوزیشن کو دبانے کے لیے نیب کو برقرار رکھا جائے نا، یا اس کو ٹھیک کر دیں یا ختم کر دیں. اچھا ذوالفقار بھٹا صاحب سر، نہیں میں ذوالقرنین واپس آپ کی طرف آتی ہوں. بھٹا صاحب سر یہ بتائیے گا کہ پہلے سٹیج کے اوپر کاروباری لوگوں کو جو بیوروکریٹس ہیں ان کے لیے کچھ SOPs بنائے گئے، اب یہ پارلیمنٹیرینز کے لیے بنائے گئے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی تصدیق کی جاتی ہے، ان کی انسلٹ ہوتی ہے جس پروسیجر کے تحت ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے. پہلے آپ سپیکر کو انوالو کریں گے، قومی اسمبلی کے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کو انوالو کریں گے. سر اس پورے پروسیجر کا مقصد کیا ہے؟ نیب کو اتنا کمزور کر دیں گے تو پھر وہ انویسٹیگیٹ کیسے کرے گا کسی بھی چیز کو؟ دیکھیں جو سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں جی کہ کسی بھی قانون میں جب بھی کسی ملک میں کوئی امینڈمنٹ کی جاتی ہے تو وہ پبلک انٹرسٹ میں کی جاتی ہے اور لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں وہ بڑی پرسنلائز ہوتی ہیں، کسی مخصوص آدمی کو پروٹیکشن دینے کے لیے کی جاتی ہے. جیسے کہ NRO آئے اور NRO کے اندر جو مخصوص افراد مخصوص کیٹیگری کو بینیفٹ دیے گئے. تو پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر قانون عوام کے لیے نہیں بنائے جاتے بلکہ جو حکمران طبقہ ہوتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. عوام کے بینیفٹ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. خاص طور پہ موجودہ دور میں جو امینڈمنٹ ہو رہی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کو ایک آرڈر پاس کرتی ہے اور اس کے بعد اب اگلے دن جو ہے آپ اسمبلی میں ایک تحریک پیش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے آپ ایک امینڈمنٹ لے آتے ہیں. تو یہ جو امینڈمنٹ اس قسم کی امینڈمنٹ جو ہوتی ہے یہ کوئی بونافائڈ امینڈمنٹ نہیں کہلاتی. اور اس سے بڑی واضح طور پہ یہ بات ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے جو سب سے بڑا جو جوڈیشل ادارہ ہے اپیکس کورٹ ہے آپ اس کو ڈیفیٹ دینے کے لیے یہ کر رہے ہیں. تو اس سے اس کا پھر رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیٹیشن آ جائے اور کل کو سپریم کورٹ میں چیلنج ہو جائے تو نارملی وہ ایسے قوانین جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. پارلیمنٹیرینز کے لیے جو تھوڑی سی SOPs نئے بنائے گئے ہیں اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ نیب کو ہوگا یا ان پارلیمنٹیرینز کو ہوگا جس طرح ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ان کے نام کی بات کی جا رہی ہے، ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے سینٹ چیئرمین یا اسپیکر قومی اسمبلی کو لوپ میں لیا جائے گا؟ وہ پروسیجر اس کا فائدہ بیسیکلی کس کو پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں بطور نیب ادارہ تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں البتہ جو نیب میں کچھ اوپر بیٹھے ہیں افسران ان کو یقیناً یہ فائدہ ہوگا کہ ان کے تعلقات مزید اچھے ہو جائیں گے. یہ سارا کا سارا فائدہ ہوا ہی پارلیمنٹ والوں کو ہے. تمام کیسز جو ہیں دیکھیں سب سے اہم جو چیز ہے، پہلے ایک چیز ہوتی تھی، ذوالفقار صاحب اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر کوئی کیس واپس لینا ہے تو پھر پراسیکیوٹر جنرل عدالت کو لکھتا تھا، جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا تھا. اب تو اختیار آ گیا چیئرمین نیب کے پاس کہ جی اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ بتا دیں جی کیس واپس، کیس ختم ہو گیا. یعنی آپ نے وہ نوبت ہی ختم کر دی. تو اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ جتنے بھی رینٹل کیس تھے جس میں راجہ پرویز اشرف تھے، اس میں سیکٹریز تھے، رفیع صاحب تھے، باقی لوگ تھے، وہ سب کے سب نکل گئے. اسحاق ڈار صاحب کو دیکھ لیں، اب شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف جو کیسز تھے وہ ختم ہو گئے. شہباز شریف صاحب کو فائدہ مل گیا. منی لانڈرنگ کے جو کیسز تھے وہ ان میں بھی کوئٹ ہو گیا. پیچھے رہا کیا ہے؟ پیچھے رہا ہے جو کچھ سوسائٹی والوں کے آپ کے پاس پتہ ہے معاملات کا وہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جن کے پیسے نیب نے ریکور بھی کیے ہیں، لوگوں کو دیے بھی ہیں، لیکن اس میں کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کے 10 لاکھ تھے تو اس کو صرف 2 لاکھ روپے ملا ہے، 8 لاکھ تو اس کے گئے، وہ نہیں تھا. اسی طرح مزاربہ سکینڈل دیکھ لیں، آج بھی لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے جو پیسے تھے وہ نہیں ملے. اس میں کچھ لوگوں کو پیسے ملے، وہ بھی اسی طرح کسی کے اگر 2 لاکھ تھے تو ان کو 1,00,000 روپیہ دے دیا ہے. جن کی ہیوی اماؤنٹ تھی وہ ویسے کے ویسے رہ گئے. تو جو فائدہ لینے والے تھے وہ اوپر کا جو گروپ ہے جو اس وقت ہمیشہ سے میں کہہ رہا ہوں پچھلے 70 سال سے جو مسلط ہے اس پاکستان کے اوپر،
وہ مافیا ہے جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور فائدہ اٹھا رہا ہے ٹھیک، اور آگے بھی فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا بھٹا صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بھی بڑا ٹائم دیا ہے نیب کو، لیکن آپ کے خیال میں اس وقت نیب جس فیز سے گزر رہا ہے اس کو کمزور تو کر دیا گیا ہے، لیکن ایز این انسٹیٹیوشن اپنی جگہ پھر بھی موجود ہے۔ آپ کیا چاہیں گے کہ بظاہر اس انسٹیٹیوشن کو ری ویمپ کیا جائے، یا اس کی اگر ہاتھ پیر کاٹ کے اس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ پہلے سے ہمارے پاس ایف آئی اے یا اس قسم کی انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، ان کو ایکوپ کیا جائے۔ آپ کے خیال میں اس کا بہتر سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں نیب کو جس انداز میں انہوں نے بالکل ایسا کر دیا ہے کہ جو کسی کے خلاف بھی ایکشن نہیں کر سکتا، یہ جو پارلیمنٹیرین کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، پاکستان کے اداروں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، خاص طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاکستان کے جو ادارے ہیں، یہ اتنی ان میں طاقت نہیں ہوتی کہ اگر ایک معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا جائے گا، وہاں سب لوگ آپس میں پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، کوئی بھی پرابلم اگر آپ وہاں بھیجیں گے تو وہ فوری طور پہ انڈرسٹینڈنگ آپس میں پیدا کر لیں گے، اور وہاں سے جو جواب آئے گا چیئرمین نیب کے بعد وہ یہی آئے گا کہ نہیں جی آپ اس کو ڈراپ کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور کے اوپر بڑے بڑے لوگوں کو جو لوگ ان چیزوں میں نارملی انوالو ہوتے ہیں، آپ ان کو مکمل طور پہ پروٹیکشن دے رہے ہیں، اور آپ اس کو نیب کو مکمل طور پہ یوز لیس بنا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں باقی پچھلے دنوں بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں، ایف آئی اے کے جو ڈی جیز وغیرہ اور یہ تمام لوگوں کو کس طریقے سے دبایا جاتا ہے، کس طریقے سے۔ تو اس وقت آپ نے نیب کو اس حد تک نیچے گرا دیا ہے کہ نیب کے لیے اب یہ پاسبل رہے گا نہیں۔ نیب کا ادارہ صرف وہ ادارہ رہ جائے گا کہ جس میں آپ پولیٹیکل لوگوں کو جن کی سفارشیں آتی ہیں ان کو اٹھا کے لگائیں اور ان کو لاکھوں روپے سیلری دیں گے۔ اس کے علاوہ وہاں پر اگر آپ نے پارلیمنٹیرین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، آپ نے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کے خلاف اگر آپ نے کارروائی نہیں کرنی، اگر آپ نے انفلوئنشل لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں کرنی، تو یہی تو وہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب جن ایک کے چھوٹی خلاف سی کارروائی مثال ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ بالکل ٹھیک سر، گوٹ یور پوائنٹ۔ بہت بہت شکریہ ذوالقرنین حیدر صاحب سینئر، اور اس کے علاوہ ذوالفقار احمد بھٹا صاحب سابق ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ یقیناً نیب میں نئے جو ری اسٹرکچرنگ کا عمل ہے وہ تو اپنی جگہ ہو رہا ہے، لیکن اگر نیب جیسے ادارے کا جس کا اصل مقصد احتساب تھا اس کو مضبوط نہیں بنایا گیا تو پھر اس انسٹیٹیوشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کریں گے۔ 28 اگست کو شٹ ڈاؤن ہڑتال کی کال تو دے دی گئی ہے، لیکن گراؤنڈ کے اوپر کتنی تیاری ہے جماعت اسلامی کی، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جہاں کچھ جماعتوں کے کچھ دیگر مسائل ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ احتجاج کر رہی ہیں، کچھ جماعتوں کے سیاسی سٹیکس ہیں جس کی وجہ سے وہ احتجاج کر رہی ہیں، وہیں کچھ جماعتیں ایسی بھی ہیں جو کہ عام پاکستانی کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے اور اس کے اوپر سراپا احتجاج ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا واقعی ان تمام احتجاجوں میں کون سا احتجاج نمبر لیتا ہے۔ لیکن یہ واضح ضرور ہے کہ جماعت اسلامی ان جماعتوں میں سر فہرست ہے جس نے ہمیشہ عوامی مسائل کے اوپر کھل کر بات کی ہے۔ 28 اگست کے حوالے سے امیر جماعت اسلامی نے ایک بڑا کلیئر پیغام دیا ہے کہ جو کچھ مہنگائی کی صورت میں ہو رہا ہے، بجلی اور گیس کے مہنگے بلوں کی صورت میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے ایڈجسٹمنٹس کی جا رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم احتجاجی تحریک شروع کریں، اور انہوں نے 28 اگست کو ایک مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا وہ کس طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں، کیونکہ ایک طرف تاجر برادری ہوگی جو اس حوالے سے ریاکشن دے چکی ہے کہ وہ اس میں کوپریٹ نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف یہ جماعت ہے جو کہ پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہے گی۔ تو حکمت عملی کیا ہوگی، اسی کے اوپر بات کرنے کے لیے ساتھ جماعت اسلامی کے سینئر ترین رہنماؤں میں شامل لیاقت بلوچ صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ 28 اگست آپ لوگوں نے کال تو دے دی ہے، لیکن اب کتنی حد تک واضح ہے کہ آپ کے ساتھ تاجر برادری، عوام، ٹرانسپورٹرز، یہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں یہ سپورٹ کریں گے آپ لوگوں کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ملک میں جو سیاسی، آئینی، انتخابی، پارلیمانی بحران بھی بہت گہرا ہے، اور تمام لوگ جو ہیں کہ بام دست و گریبان ہیں، لیکن عوام جو ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ سیاست، جمہوریت اور ملک کے مستقبل کے بارے میں بھی لا تعلق ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے غربت، مہنگائی، بجلی، پیٹرول کی قیمتیں اور اسی طرح ٹیکس ہیں اور جو اشرافیہ کی عیاشیاں ہیں، یہ لوگوں کے اندر ایک لا تعلقی پیدا کر رہی ہیں۔ تو مسائل تو پہلے ہی موجود تھے، لیکن جماعت اسلامی نے اس دھرنے اور اس احتجاج کے ذریعے اس احتجاج کو نمبر 1 جو پہلے ہی مسئلہ تھا اس کو اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور عوام جو ہیں کہ اس سلسلے میں بالکل ایک بڑی امید رکھتے ہیں۔ اور جب ہم نے دھرنا دیا، احتجاج کیا، تو حکومت نے
جو ہے وہ رابطہ کیا، پھر مذاکرات ہوئے، 5 ادوار ہوئے اور بالآخر ایک تحریری معاہدہ ہوا. لیکن لوگ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ حکمران تو لالی-پاپ دینے کے بڑے ماہر ہیں. معاہدے لکھ لیتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے اور اس سے فرار کے راستے تلاش کرتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی نے اس بات کا تہیہ کیا ہے کہ یہ احتجاج کوئی ہمارا ذاتی ایجنڈا نہیں، پارٹی ایجنڈا نہیں، عوامی ایجنڈا ہے، اور اس پر ہم اپنا مسلسل عوام کو بیدار رکھیں گے. اس لیے بڑے بڑے جلسے بھی ہم نے اب منعقد کیے ہیں. 28 تاریخ کو پورے ملک میں ہڑتال کی کال بھی دی ہے. صنعت کار بھی، تاجر بھی، صارفین بھی، ٹرانسپورٹر بھی، سب اس سلسلے میں ہم رابطے بھی کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پر رابطے ہو رہے ہیں اور لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے. اور یہ ایک ایسا دباؤ ہوگا کہ حکمران راہ راست پر آئیں اور حکمران عوام کو ریلیف دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 28 اگست کی جو ہڑتال کی کال ہے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی طرف سے، یہ پبلک کے لیے بھی ایک مفید ہوگی، حکمرانوں کے لیے بھی ایک بہتر اقدامات کے مواقع ہوں گے، اور پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی ایک لوگوں کے لیے ایک تحفظ کا احساس پیدا ہوگا کہ کوئی تو ہے جو ان کی بات کرنے کو تیار ہے. صحیح. اچھا مجھے لیاقت بلوچ صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی نے بڑی سکسیسفل فیس کیا احتجاج کا، لیکن مجھے یہ بتائے گا کہ سر جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے ایک تحریری آپ سے اگریمنٹ کیا، اس پہ اب عمل درآمد، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ماضی میں جتنے تحریری معاہدے ہیں ان کی کیا ورث رہ جاتی ہے. تو ایک طرف تو مختلف سیاسی جماعتیں جو ایک اپوزیشن الائنس بنا کر بڑھ رہی ہیں آگے، ان کی اصل تحریک کا مقصد اس حکومت کی رخصتی ہے، لیکن آپ کی جماعت اس میں ابھی تک کچھ کلیئر اس کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی ہے یا خاموش ہے. تو اس کے اوپر کیا آپ کسی سٹیج کے اوپر ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیں گے اس احتجاجی تحریک میں جو اب باقی اپوزیشن کی جماعتیں کر رہی ہیں؟ جی سر. اگر آپ کا اشارہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف جی ہے جی سر. تو ہمارا رابطہ بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہیں، گفتگو بھی ہے. پچھلے دنوں بھی اسلام آباد میں ایک نشست تھی جس میں ہم نے اپنا موقف تو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیا. اتحادوں کے حوالے سے جو ہمارے تحفظات تھے وہ وہاں ہم نے پیش کیے. اب تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اتحادی سیاست کے بارے میں اپنا ایک واضح موقف پیش کر دیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھی اس وقت ملک کی ضرورت اتحادی نہیں. آج کا دیکھیں کہ جلسہ آئین تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلان تھا، پی ٹی آئی کی قیادت نے اس کو ملتوی کر دیا، اور وہ اتحاد اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کہاں موجود تھی، اور پی ٹی آئی کے کارکنان اپنی جگہ پریشان ہیں، عمران خان صاحب کی ہمشیرہ اپنی جگہ پریشان ہیں. صحیح. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتحادی سیاست کے مسلسل تجربات ہیں وہ بے ثمر رہے ہیں، بے نتیجہ رہے ہیں. لوگوں کی توقعات بڑی ہوتی ہیں لیکن اس پر پورا نہیں اترا جاتا. صحیح. ہمارا موقف ہے کہ قومی سطح پر کچھ چیزیں ترجیحات کے ساتھ اس کا تعین کر لیا جائے، پھر پارٹیاں اس کی پابندی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور کوئی اس لائن کو کراس نہ کرے، اور احتجاج اور کوشش اور جدوجہد اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہو سکتی ہے. باقی ہمارا موقف بالکل واضح ہے. ابھی یہ احتجاج ہمارا اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی کو ٹاپر ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، یہ عوام کے ریلیف کے لیے. لیکن حکمران اگر ضد کریں گے، ہٹ کریں گے، فرار کا راستہ تلاش کریں گے، پھر دوسرا مرحلہ آ جائے گا کہ عوام کے پاس کہ بھی یہ حکمران اگر لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں، اپنی عیاشیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور غیر ترقیاتی اخراجات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جو فسکل پوزیشن ہے اس میں سے بہت ساری چیزوں کو الگ کر کے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں، تو پھر دوسرا مرحلہ ان حکمرانوں سے نجات کا بھی آ جائے گا. لیکن یہ چیزیں تو مرحلہ وار چلیں گی، اور ہم اس کے لیے پورے ایک پلان اور منصوبے کے ساتھ ہم نے پرامن احتجاج کیا، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب وہ پیغام جو ہے کہ گھر گھر پہنچا ہے، میڈیا نے، سوشل میڈیا نے لوگوں تک وہ پیغام پہنچایا ہے. ٹھیک. اس لیے اتحاد کے بارے میں بھی اور حکومت کے بارے میں بھی، جہاں تک اس حکومت کا معاملہ ہے تو میرا خیال ہے کہ جتنا واضح موقف ہمارا ہے شاید ہی کسی کا ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ جو عوامی مینڈیٹ تھا وہ فارم 45 سے وہ 47 کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا. حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اس کا ایک عملی ثبوت دیا
کہ جو ایک خیرات جی تھی جی اور بالکل، جو وہ ان تو کی واضح تھا، سیٹ تھی، بالکل اس کو واضح ترک تھا کر دیا. جی بالکل تو اس لیے ہمارا موقف تو ہر پہلو سے بالکل واضح ہے اور عوام ہمارے اس پیغام کو تسلیم بھی کر رہی ہے اور ہماری اس بات پر لبیک بھی کہہ رہی ہے. انشاءاللہ یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور کاروان آگے بڑھے گا. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے جماعت اسلامی رہنما لیاقت بلوچ صاحب، جنہوں نے جماعت اسلامی کی 28 اگست کی شٹر ڈاؤن جو ہڑتال ہے اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے اور سلسلہ یہیں رکتا ہوا محسوس نہیں ہوتا ہے. بظاہر اگر انہیں لگا کہ اپوزیشن کی تحریک آگے بڑھے گی اور جس طرح ان کے مراسم ہیں تو ہو سکتا ہے کسی لمحے کے اوپر یہ بھی اپوزیشن کا حصہ بننا پسند کریں گے. یقیناً حکومت کے لیے جو اپوزیشن کا ویٹیج ہے وہ وقت کے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہوا نظر آئے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.